देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मुतालिक जो माहिदा हुआ था उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, उसके ऊपर हम आज ये सेशन हमने रखा है। पूरा प्रोग्राम इसी पर ही होगा और हम आपको बताएंगे कि ये कितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और आगे आने वाले दिनों में जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। मैंने जब जितना पढ़ा है उसके मुताबिक इसका जो एक आइडिया था वो 90 की दिहाई में आया था, जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी। उसके बाद सन 2000 में जो है वो इसको एक अमली जामा पहनाया जाता है और ये डॉक्यूमेंटेड होता है। और उसके बाद जब सदर आसिफ अली ज़रदारी 2013 में ईरानी सदर से जाके मिलते हैं तो वो इसकी एक ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। अच्छा, अगर इससे पहले की भी बात अगर कर ली जाए तो जब ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा तैयार हो रहा था उस वक्त इसमें इंडिया भी शामिल था, लेकिन इंडिया ने सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना के और उसको ये लगा कि शायद पाकिस्तान की सरजमीन से ये पाइपलाइन गुजर रही होगी तो ये बंद ना कर दें गैस, या इस तरह के उन्होंने जो है वो वजूहात पेश की और वो इंडिया आउट हो गया इस माहदे से। बहरहाल माहदा जो है वो कंटिन्यू है। फिर हमने देखा बड़ी तेज़ी से इसके अंदर डेवलपमेंट हुई। अगर हम बात कर लें कि अभी इमरान खान साहब के दौर की या कि जो PDM के दौर की बात कर लें तो कोई ख़ास इतना काम हुआ नहीं 2013 के बाद इसके ऊपर। अब इसके ऊपर काम होने जा रहा है। पहले जब ये इंडिया के साथ गैस पाइपलाइन था, पाक इंडिया और ईरान की बात करें तो उसके तहत जो है वो 2700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी जानी थी, लेकिन इंडिया जब ये हट गया यहाँ से और तो ये मंसूबा थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया गया और बजट के लिहाज से भी शॉर्ट कर दिया गया। अब जो मंसूबा है उसमें हुकूमत ने जो है वो ये फैसला किया कि $158 मिलियन का जो है इस पर तखमीना लगाया गया है जो खर्च होगा और ईरान की सरहद से गवादर तक ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी और ये 80 किलोमीटर का कोई जो है वो रास्ता बनता है। इसी पर हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे क्योंकि रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को लेकर अमेरिका का भी बयान सामने आया हुआ है और उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ आपसे पहले करवा दूँ। आगा मसूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ, उनको हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। और हमने काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रहे थे कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर तारिक अली ने, दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं और डिफेंस एंड सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आगा साहब, आप ये बताइएगा कि रिसेंटली अभी जब हमने ये देखा कि कुछ 1-1.5 माह पहले ईरान की तरफ से मिसाइल आता है, पाकिस्तान में दागा जाता है, फिर उसके जवाबी एक मिसाइल दागा जाता है, फिर देखते हैं हम उनके सफारती ताल्लुकात अच्छे हो गए और फिर हम फ़ौरन देखते हैं कि एक प्रोग्रेस शुरू हो गई है पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे। तो कहने वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पहले से ही अंदाज़ा था कि इस पे काम होगा, लेकिन ये हमले की वजह से शायद थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब इसको जो है वो प्रॉपर लेके जाया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने बुलाया इस अहम मौजू पे। अब बात असल ये है कि आपने बहुत अच्छा इसका तारुफ कराया, इसका बैकग्राउंड बताया। देखिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब जब आखिरी दौर था उनका प्रेसिडेंसी का तो उन्होंने मतलब दस्तखत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन ज़रूर बननी चाहिए और उसके बाद ये है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में ईरान ने तो बाकायदा ये है कि अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है वो बिछा दी है, वो मुकम्मल कर ली है। अब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो आगाज़ नहीं हुआ अभी तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि ईरान ने ये भी कहा है कि अगर बिलफर्ज ये है कि आप वो एक मुआहदे के तहत से पूरा नहीं करेंगे तो एक आप पर एक किस्म का जो है ना पेनल्टी लगेगी। तो एक ये भी वजह है कि पेनल्टी को करने के लिए वो पाइपलाइन जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है चाहती है कि हो जाए। देखिए, पाकिस्तान को एक तो बिजली की और गैस की बड़ी शदीद क़िल्लत है। अच्छा, फिर ईरान से 100 मेगावाट बिजली जो है ना बाकायदा गवादर और दीगर बलूचिस्तान के इलाकों को मिलती है। अगर ये गैस पाइपलाइन बन जाए तो पूरे पाकिस्तान को जो है ना जो गैस की कमी है, जो गैस की क़िल्लत है, वो भी पूरी हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी अहम बात है कि गैस की क़िल्लत की वजह से पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक सिनेरियो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। अगर ये जो बेसिक एनर्जी है जिससे कि मतलब ये कि इंडस्ट्री चलती है, आपका मतलब ये कि समाजी कैफियत जो है वो बदलती है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मतलब विल अमेरिका ओके द प्रोजेक्ट,
کیونکہ دیکھیے سارا ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ. ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے تعلقات مناسب نہیں ہیں, بالکل اور نہیں یہ ہے کہ ایران پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اقتصادی پابندی لگی ہوئی ہیں. لیکن اگر پاکستان نے اقتصادی پابندیوں کو نظر انداز کر کے گیس پائپ لائن کی طرف پیش قدمی کی تو ہمیں ری ایکشن دیکھنا پڑے گا. لیکن اب تک میں نے جو امریکی اخبارات پڑھے ہیں اس کے اندر جو ری ایکشن امریکہ کا آ رہا ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. جو ان کے ترجمان ہیں محکمہ خارجہ کے امریکہ کے میتھیو ملر, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ لو نے پہلے ہی کہہ دیا, گزشتہ ہفتے ان کی پریس کانفرنس میں وہ سن رہی تھی کہ ہم اس پائپ لائن کی حمایت میں نہیں ہیں. جی, تو وہ امریکہ کا رول اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے ڈونلڈ لو نے پرسوں کچھ پاکستانیوں سے اور کچھ امریکن سے ملاقات کی, اور انہوں نے ایک جملہ ایک ایسا کہا ہے جو مجھے بڑی تعجب ہوتا ہے. ایک طرف تو جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ وڈ لائک ٹو ریوائیو ریلیشن ود پاکستان, وڈ لائک ٹو اسٹرینتھن اور ٹائز ود پاکستان, پاکستان از ویری امپورٹنٹ فار اس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کی اکنامک مزید پیچھے جائے. ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکنامی کا 74%, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور بڑی مطلب یہ کہ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں, 74% آپ کی اکنامی کا ہے وہ قرضوں میں جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. ہاں, تو اب مجھے بتائیے کہ ڈونلڈ لو جب یہ بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہی ہیز گاٹ فیکٹس اینڈ فیگرز. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے امریکہ آئی تھنک وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات تھے. ایک زمانے میں امریکہ نے پاکستان کی بہت مدد کی ابتدائی دور میں. قائد اعظم کے آپ لیٹرز پڑھ لیجئے وچ آر ریٹن ٹو امریکنس, اور خود لیاقت علی خان کا دورہ دیکھ لیجئے کہ 2 ہفتے کا دورہ تھا, اور انہوں نے یہی بات کی کہ ہم امریکہ سے مطلب وی وانٹ ٹو ایکسپینڈ اوور ٹریڈ ناٹ ایڈ. یہ جملہ ان کا بہت مشہور جملہ ہے. تو میں یہ سمجھوں کہ امریکہ نے پاکستان کے ابتدائی دور میں بہت مدد کی, اور میں سمجھتا ہوں اب جب کہ جو بائیڈن نے ایک خط لکھا ہے, اٹس اے فارمل لیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اقتصادی پابندیاں الگ, لیکن پاکستان کا جو اپنا مسئلہ ہے وہ ایران سے صرف گیس کا مسئلہ ہے. اور یہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ایران کے ساتھ مل کے کوئی کسی امریکن انٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, مطلب نہ کوئی پاور گیم کھیل رہا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. بریگیڈیئر طارق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے بات کی ڈونلڈ لو نے جو کہا تھا, اس کے بعد انہوں نے میتھیو ملر نے جو ہے وہ ایک بات کی کہ ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایران گیس پائپ لائن کے حق میں نہیں ہے. کچھ اس طرح کے ان کے الفاظ بھی تھے, اور وہ حمایت بھی نہیں کرتے اس کی. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ آپ نے اٹھایا ہے. پہلے تو آئی مسٹ اپریشیٹ زرداری صاحب کو جب یہ 2011 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری پازیٹیو اینڈ ویژنری ایگریمنٹ, کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ 3 ہیں ایران کے پائپ لائن کے تناسب سے. نمبر 1, جو امریکہ کا مسئلہ ہے ایران کے ساتھ, وہ ایک اسٹریٹجک پرابلم ہے, وہ امریکہ کا پرابلم ہے, ہمارا پرابلم نہیں ہے. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں, اور وہ جب بھی کوئی بات ایران کی ہوتی ہے تو ہمیں یہ تھریٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف سینکشن لگ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جیسے ابھی آپ نے کہا ہے اور آغا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اخباروں میں جو امریکہ کے نیگیٹو رپورٹنگ آتی ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا تیل لے رہا ہے نا ایران سے, اور انڈیا کو جب امریکن نے کہا آج سے 5-6 برس پہلے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا کور ایشو ہے اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک دا آئل بیکاز ہماری اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہماری ایگریمنٹ ہے, تو ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسرا امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ایک ریجنل انوائرمنٹ ہے. اگر ہمیں دیکھیں جی, ہمارا ایران سے ہمیشہ دوستی کا رشتہ رہا ہے, پاکستان بننے سے پہلے بھی, پاکستان بننے کے بعد بھی. 65 کی جنگ میں مجھے یاد ہے ایران نے پاکستان کی بہت مدد کی تھی, اور اسی طریقے سے بعد میں بھی. لیکن حالات جو 79 ریولیوشن کے بعد کچھ ایسے بگڑے اور جو دونوں سائڈیں ایک طرف سے ہٹتی گئی. لیکن فیکٹ ریمینس کہ جو انڈر نیتھ
जो आवाम हैं, लोग हैं और इवन हुकूमत में भी एक रिश्ता है जिसको आगे लेके जाना है। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक है जी। अगर हमें ये गैस लाइन बन जाती है तो मेरे असेसमेंट ये 40 से 45% पाकिस्तान में ऑयल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है। उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे और ओवरऑल इकोनॉमी पे। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पाइपलाइन गवादर तक नहीं रहनी चाहिए, बाद में फेज 2 में इसको कनेक्ट करना चाहिए, या कराची की तरफ ले जाएं या दादू की तरफ ले जाएं और इसको कनेक्ट करें इधर और आपकी मेन पाइपलाइन के साथ, क्योंकि ईरान से हमें साइजेबल क्वांटिटी में गैस ऑयल। बिल्कुल, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब। मैं कुछ डिटेल पढ़ रही थी और उसके अंदर ये बताया गया था कि जब ये मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा और ये गैस पाइपलाइन से जो है गैस फराहम होना शुरू हो जाएगी तो 750 MMSFD गैस जो है वो गवादर को मिल रही होगी और जिसकी जो रोज़ाना की बुनियाद पर, और शायद 100 MMSFD जो है वो गैस रिक्वायरमेंट है, यानी कि तकरीबन 700 यानी 690 लगा लें या 680 जो है आप MMCFD लगा लें गैस, वो हमारे पास जो है बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में बचती है, जो कि हम पाकिस्तान के दीगर इलाकों को सप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी मुआहदे की। लेकिन उसके साथ मैंने एक और चीज़ ये पढ़ी कि मैथ्यू मिलर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हमेशा फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, उसकी माशी तरक्की के बारे में सोचते हैं। हमने उनको जो है बिजली के बहरान से निकाला, हमने उन्हें बताया किस तरह इलेक्ट्रिक के मंसूबे लगेंगे और ख़ास तौर पे ग्रीन एनर्जी के बारे में जो है वो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान काम करे। क्या हमें इस डिक्टेशन की ज़रूरत है कि हमें कोई और मुल्क बताए कि हम ग्रीन एनर्जी या सोलर पैनल पे चले जाएं, या हम गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा है वो हम पूरा करें? देखिए मैडम, बात ये है कि मैं इसे एग्री नहीं करता जो मिलन ने कहा है। उसकी वजह ये है कि आप तारीख उठा के देख लें, यूएस ने हमेशा हमें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। वो कहते हैं कि जी हमने आपको एनर्जी के लिए IPPs हम वर्ल्ड बैंक की वसादत से लगे थे, उस वक़्त ये फिक्स रेट्स वगैरह हम पे इम्पोज कर दिए गए। ठीक है। आज नतीजा ये हुआ कि हम गर्दिशी कर्जे के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं कि अभी तक निकल नहीं पा रहे। ठीक है। मैंने ये तो हमारे गले का तौक बन गया। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था 80s में, तो मुझे याद है बहुत थ्रेट आते थे उस वक़्त भी हुकूमत को, लेकिन उस वक़्त जो भी थे यानी ज़िया साहब थे और रामशाह खान थे फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोगों ने परवाह नहीं की और अपना काम मुकम्मल किया। ठीक है। उसके बाद नतीजे में हम पे सैंक्शंस लगी। ठीक है। फिर 98 में जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, फिर हमें थ्रेट दिया गया कि आप मत करें, और फिर सैंक्शंस लगी। सही। तो आप देखें हम सैंक्शन से निकल आए ना, 2-4 साल लगे। तो अब भी अगर वो ठीक है, हमें वी मस्ट गो अहेड, क्योंकि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का जो अप्रोच है बड़ी सही है कि हमें इस वादे को हर सूरत में आगे लेके जाना। दूसरी ये है कि इतनी हैवी पेनल्टी $18 बिलियन की आप पे लग जाएगी। हम पहले ही दबे हुए हैं कर्जे के बोझ में, पहले वो रिकोटेक वाला मसला इतना सर पे आ गया था। जी बिल्कुल ऐसे वी मस्ट ऑनर आवर कमिटमेंट एंड वी टेल अमेरिकन कि देखिए जी, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ आवर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। हमारा आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपके खिलाफ चले जाएंगे, और दिस प्रोजेक्ट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल हैव टू गो फॉर इट। आई थिंक दिस इज माय व्यू, आई डोंट नो बट द गवर्नमेंट व्यू आई थिंक इज द सेम। नहीं, वज़ीर पेट्रोलियम जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम अमरीकी पाबंदियों से जो है ना वो इस्तिस्ना मांगेंगे कि जो आपने सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान के साथ ट्रेड करने में, या ईरान पे जो लगाई हुई हैं या जो हमारे मुआहदों पे लगाई हुई है कि आप ना करें उन पे, उससे देखिए जी वो कभी इस्तिस्ना नहीं देंगे आप। ठीक है।
یہ مطلب یہ تو خام خیالی ہے کہ ہم استثنا دیں گے، لیکن یو ہیو ٹو پش یور وے تھرو، اور اگر آپ پش کریں گے تو پھر آپ کو اپروول بھی مل جائیں گی، کیونکہ فیٹ اکمپلش از دی نارم آف دی ڈے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آغا صاحب آپ سے بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. جیسے انہوں نے استثنا کی بات کی ڈاکٹر مصدق ملک نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیس پائپ لائن منصوبے سے جو ہے جو پابندیاں ہیں پاکستان اس پہ وہ نہیں ہونی چاہیے، اس منصوبے پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت لابنگ سمیت جو ہے مختلف فورمز پہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پر اور اقتصادی بنیادوں پر استثنا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں استثنا نہیں ملے گی. دیکھیے میں بریگیڈیئر صاحب کا اپنا مطلب یہ کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور بریگیڈیئر صاحب بہت قابل آدمی ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، جیسے خود اپنے تعارف میں آپ نے بتایا. دیکھیے بات اصل یہ کہ پاکستان کی جو سفارتی سرگرمیاں ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور کمزور اس لیے بھی ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہے، سیاستدانوں کے درمیان جو جس قسم کی لڑائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم محسوس نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کے باہر بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے آپس کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے آپ کی سفارتی کوششیں جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کو استثنا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر تو ایک بائی پارٹیزن کوشش ہونی چاہیے نا، مطلب بائی پارٹیزن ہی سے تو مطلب چیزیں آگے بڑھتی ہیں. آپ یونیلیٹرل اگر آپ جائیں گے، کیونکہ جہاں تک میں نے آئی آر میں پڑھا ہے کہ ہمیشہ جو ترقی ہوتی ہے کسی ملک میں تو بائی پارٹیزن اپروچ ہوتی ہے. تو آپ کو اس گیس پائپ لائن پہ، جس پر کہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ امریکہ اس لیے ناخوش ہے کہ وہ ایران پہ ان کی اقتصادی پابندی لگائی ہوئی ہیں، پھر یہ کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ بعض ریجنل ایشوز پر ایران کا موقف جو ہے امریکہ سے مختلف ہے. تو جب آپ مجھے بتائیے گل کہ اگر یہ سوچ ہے اور آپ کے ملک کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو سفارتی کوششیں ہیں یا آپ جو استثنا طلب کر رہے ہیں وہ تو صرف بائی پارٹیزن طریقے سے ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ میں جو گورنمنٹ شٹ ہوئی تھی تو آپ دیکھیں کہ بائی پارٹیزن اپروچ ہوئی تھی نا، کتنا بڑا مطلب ایشو بن گیا تھا امریکہ کے لیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ اکنامیکلی بہت ویک ہے، اور یہ کہ اس صورت میں تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اور متحد ہونے کے بعد یہ گیس پائپ لائن کی بات کریں. دیکھیے بریگیڈیئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا یہ آپ کی شہرگ ہے، مطلب ان دی سینس کے مطلب یہ کہ اف یو ٹرائی ٹو بلڈ اے گیس پائپ لائن ٹو گوادر 80 کلومیٹر جیسے آپ نے فرمایا، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ گوادر کے علاوہ اٹ ول کم ٹو دا کراچی اینڈ ریسٹ آف دا پاکستان. تو یہ ہے کہ یہ صرف گوادر تک محدود نہیں ہے، پہلا فیز ہے نا. جی ہاں، کہ گوادر تک محدود نہیں ہے. تو اور یہ کہ انڈیا کے چلے جانے کے بعد کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پائپ لائن گجرات تک جاری تھی، نریندر مودی کے گاؤں تک، تو اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے گجرات تک سے آگے نکل جائے گی. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے under the given circumstances it's very essential that we must actually unite together. We must put our request to the American government جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھیں، کیونکہ آلریڈی جو بائیڈن ہیز گیون اے سم ویری پازیٹیو اپروچ ٹو پاکستان، کہ جیسے ایک خط لکھا انہوں نے، فارمل ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایون دس لیٹر which has come from Joe Biden it gives a strength to Pakistan's clout as a independent country کہ وہ جائیں اور جانے کے بعد اپنی سفارتی کوششیں تیز کریں. دیکھیے میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب تک کہ آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے نا بائی پارٹیزن نہیں ہوں گی، آپ کسی چیز میں بھی ترقی نہیں کر سکتے، کسی چیز کو آپ منوا نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیے ڈس یونٹی جو ہے نا یہ کسی بھی ملک کے لیے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، فار اینی کنٹری ڈس یونٹی از اے ویری ہارمفل فار دی پروگریس آف دا پیپل، فار دا پروگریس آف دا کنٹری، اینڈ وی ان پاکستان آر فیسنگ دا سیم تھنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارتی کوششیں تیز ہونی چاہیے اور بائی پارٹیزن کی بنیاد پر، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ وی کین کنوینس امریکنس کہ دس گیس پائپ لائن از اے ویری وائٹل فار پاکستان's اکنامی، فار پاکستان پروگریس اینڈ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے، لیکن میرا آپ دونوں حضرات سے ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے فائدے مند بہت ہوگی، ہم نے ریڈ آؤٹ بھی کیا کہ اس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں، کتنے ہمیں ایل پی جی کے جو لوکل ایل پی جی ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے کتنے زیادہ پرائزز ڈاؤن میں ہمیں یہ گیس ہمیں ملے گی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ایران پہ سینکشنز لگی ہیں اور پاکستان پر بھی وہ اس طرح کا بیان امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم اس کی حمایت میں نہیں ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ آئی ایم ایف ہے کہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے جو 2 شرطیں تھیں اس میں بجلی اور گیس کے اوپر زیادہ ٹیکسز تھے، ٹیرف بڑھایا گیا تھا، زیادہ ٹیکسز تھے تاکہ زیادہ جو ہے وہ پیسے حاصل ہو اور ہم قسطیں ادا کریں. کیا آپ کو یہ وجہ سامنے نظر آتی ہے آئی ایم ایف بھی پیچھے؟ نہیں،
نہیں IMF کا یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے IMF کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو قرض دے اور قرض واپس لے, ہے نا, کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ. IMF کا بالکل مطلب لیکن ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہمارے پاس بجلی اور گیس نہیں ہے, ہمارے پاس توانائی کے شعبے میں ترقی نہیں ہے, تو ہم نے تو اس لیے بھی زیادہ قرض لیا بھائی تاکہ ہم اپنی توانائی کے شعبے پہ پیسہ خرچ کر سکیں. اب اکنامک زونز کی ہم جیسے گوادر کی پہلے ہم نے بات کی تھی آغا صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر میں اکنامک زونز بننے تھے. اگر یہ گیس پائپ لائن ہو جاتی ہے مکمل تو آپ یہ سوچیں نا کہ اکنامک زونز جو بننے ہیں گوادر کے سراؤنڈنگ میں اور بلوچستان میں کتنی زیادہ ترقی ہو جائے گی. نہیں, آپ ایک دیکھیے, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جتنے بھی اکنامک اور انڈسٹریل زون بننے والے ہیں سیکنڈ فیز میں, یہ جو شروع ہونے والا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے پاکستان کو تو انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور دیکھیے انرجی جو ہے وہ بیسس آف پروگریس ہے, اکنامک پروگریس اینڈ سوشیو اکنامک پروگریس. تو اب ظاہر ہے کہ امریکہ کا اپنا ایک رول ہے. امریکہ ایک یونیپولر ورلڈ میں ہے, ایک ایسی بڑی طاقت ہے کہ جس کے آپ کم از کم پاکستان اس کے خلاف اس لیے بھی نہیں جا سکتا کہ پاکستان کی خود اپنی جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا بڑی ویک ہے. مطلب یہ پاکستان کوئی اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے امریکہ کے سامنے جس طریقے سے انڈیا ہے یا فار دیٹ میٹر کوئی اور ملک ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں بڑا ہمیں ہماری فہم میں یعنی سوچ میں یہ بات بالکل بیٹھ جانی چاہیے کہ جب تک کہ ہم بائی پارٹیزن ایشوز لے کر امریکہ کے سامنے نہیں جائیں گے, اپنی سفارتکاری کو تیز نہیں کریں گے, مؤثر نہیں بنائیں گے, ان کو کنونس نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ول بی ناٹ. بائی پارٹیزن سے آپ کا کیا مطلب کہ ایران بھی جائے اور پاکستان بھی جائے؟ نہیں, پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, بائی پارٹیزن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈیموکریٹ ہے, ریپبلکن ہے, یہ بائی پارٹیزن ہوتی ہے نا, یعنی تمام پارٹیز مل کے ملکی مفاد کے لیے اپنا مدعا پیش کریں. بالکل یہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ جو ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے نا, یہ بہت خطرناک چیز ہے. پاکستان از اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس. اس کو اگر آپ نے اپنی کوششوں سے اس تقسیم کو پاٹنے کی کوشش نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آواز بڑی مؤثر نہیں ہوگی, آپ کمزور آواز کے ساتھ باہر جائیں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے امریکہ, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, قائد اعظم کے لیٹر پڑھ لیجیے آپ. ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ نے بہت پاکستان کی مدد کی ہے, اور یہ ہے کہ لوگوں کو امریکہ کے بعض پالیسیوں سے سخت ترین اختلافات ہیں, ہے نا, تو لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنے مطلب سوورنٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سوورن انٹرسٹ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا کم از کم اس ایشو پہ ایک ہو جائیں اور کہیں ہمیں گیس پائپ لائن کی بہت ضرورت. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب اس وقت جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے, انہوں نے ہی مطلب اس کو معاہدے کو دستخط کیے تھے. تو اب میرا خیال ہے کہ دس از دا ہائی ٹائم کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریسیڈنسی سے ذرا باہر نکلیں, اور نکلنے کے بعد یہ کہ لوگوں کو قریب لے کر آئیں, کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ صاحب وہ مفاہمت میں بڑے مطلب یہ کہ بڑے سرگرم رہتے ہیں, مفاہمت کر لیتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کیونکہ یہ معاہدہ انہی کا دستخط سے ہوا ہے, تو اب وہ اس معاہدے کو عملی بنانے کے لیے امریکہ میں ان کے اچھے تعلقات ہیں, مطلب یہ ہے ویری گڈ ریلیشن ود یونائیٹڈ. تو مصدق ملک کا بھی کہنے کا شاید یہی تھا, وزیر پیٹرولیم کا, کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے اقتصادی اور انٹرنیشنلی تھوڑا پریشر اثر و رسوخ استعمال کر کے امریکہ کو منائیں کہ وہ اس کے خلاف نہ جائے, حمایت کرے. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا جنرل طلعت مسعود نے, دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بہت سینئر ہیں, اور جب پروگرام میں آتے ہیں اس طرح کے ایشوز پہ خاص طور پر تو بہت اچھا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مجھے آپ کی. جی جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے, ہم نے یہاں تک ڈسکس کر لیا کہ پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا, کتنی ہمیں گیس ملے گی اور ہم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ کا ایک کردار ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ امریکہ نے سینکشنز بھی بہت لگائی ہوئی ہیں ایران کے اوپر, ہمیں بھی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے کھینچتے رسی ہماری بھی. اور تو اس کے بعد میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے, جس پہ وزیر پیٹرولیم نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلدی اس کو شروع کرنے چاہ رہے ہیں, ورنہ پاکستان کو اس کی پینلٹی بھرنی پڑے گی ایران کو, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے پاکستان کافی مشکلات سے جو ہے دو چار ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو دوبارہ صدر جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب بن گئے, پہلے بھی 2013 میں انہی نے جا کے یہ سائن کیا تھا, کتنی جلدی ہم اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا رکاوٹیں ہیں ہمارے اس منصوبے پر؟ میرا خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ جو سینکشنز کی ہے نا امریکہ کی, لیکن دیکھیے انڈیا نے بھی ایک ایسی صورتحال تھی جس میں سینکشنز تھے, اور اس نے امریکہ کو کہا کہ بھائی ہم نے ہماری اتنی زیادہ ضروریات ہیں اور وہ کسی طریقے سے فیول کی پوری نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ انرجی کی, جب تک کہ ہم یہ پروجیکٹ کو آگے نہ بڑھائیں. وہ روس سے تھا. تو میرے خیال میں اسی طریقے سے پاکستان کو کنونس کرنا چاہیے امریکہ کو
کہ آپ سینکشن جو ہیں وہ سمجھ کر لگائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اس وقت ہماری جو انرجی سیکیورٹی اور انرجی سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ ہمیں یہ گیس پائپ لائن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہماری ترقی کے لیے، ہماری اقتصادی اور معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اس سے کوئی زیادہ بہتر اس وقت آلٹرنیٹو ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور اگر آپ ہم سے سینکشنز لگائیں گے تو یہ پھر ہمارے لیے بہت پرابلمٹک ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے تعلقات جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر ہوں اور آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں، تو اس میں کافی پھر اختلافات ہو جائیں گے. میرے خیال میں ان کو کنونس کرنے کی یہ ضرورت ہے اور ایک ایگزمپشن لینے کی ضرورت ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ دیں. اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ایک یک طرفہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اس سے کم ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جیسے انڈیا نے بھی، آپ کو پتہ ہے جب سینکشن تھیں رشیا سے تو انہوں نے ایک وہ لیا ایز کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ پرمیشن تو میں نہیں استعمال کروں گا لیکن ڈیویشن جو ہے وہ حاصل کی. اچھا، ابھی ایران گیس پائپ لائن کے جب میں نے پروگرام شروع کیا تو انٹرو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ حالات کچھ کشیدہ تھے، جب ہم نے دیکھا ایران کی طرف سے جو ایک میزائل حملہ ہوا، پاکستان نے جوابی کارروائی بھی کی، وہاں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا. پھر سفارتی تعلقات جو ہے وہ ایک بہتری کی صورت میں آگے 1 مہینے کے اندر ہی کافی بہتر ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوراً ہی وزیر پیٹرولیم نے یہ کہا کہ صدر آصف علی زرداری کے بننے کے بعد کہ ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں جو 80 کلومیٹر کی پائپ لائن بنے گی ایرانی سرحد سے گوادر کی. اب اگر جب ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، اب ہم پہ پینلٹی بھی لگنے والی ہے، ہم آلریڈی پیچھے ہیں اس معاہدے کو فلفل کرنے کے لیے، کیا ہماری سٹینڈنگ انٹرنیشنلی اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم امریکہ کو اس بات پر لے کے آئیں کہ وہ حمایت کرے اس پروجیکٹ کی؟ اگر حمایت نہیں کر سکتا کم سے کم کچھ کہے نہ، یا مزید سینکشنز نہ لگائے. نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ سوال تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی جو پالیسیز ہیں وہ ہم پوری طور سے اپنا نہیں سکتے. اور یہ جو سینکشن دوسروں کے دنیا کے ممالک پر لگاتے ہیں کہ آپ اس ایک ملک کو آئسولیٹ کریں، یہ بالکل غلط ایک پالیسی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس بڑا پاور ہے، لیکن اس پاور کو اس طریقے سے غلط طریقے سے استعمال کرنا جو ہے وہ بڑا ظلم ہے عوام کے اوپر، ہمارے عوام کے اوپر. تو یہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ یہاں کے لوگوں کی ایک طریقے سے حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے یا ہمیں ایک لحاظ سے امریکہ سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو اس قسم کی پالیسیز نہ اختیار کرے جس سے پاکستان کے معاشی حالات اور غربت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے اور پاکستان کے مشکلات انرجی کے معاملے میں اور بڑھتی نہ جائے. تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود جو ہے جب اپنا اس کا مفاد ہوتا ہے تو وہ کسی چیز سے سوچتا نہیں ہے. وہ تو جا کے رشیا سے بھی ایگریمنٹ کر لیتا ہے، چین سے بھی کر لیتا ہے. اب دیکھیں چین سے اس کے اتنے تعلقات خراب ہیں، ایک اسٹریٹجک ایک طریقے سے بڑا سیریس اپوننٹ ہے اور چیلنج کرتا ہے اس کی ہیجمنی امریکہ کی چین. لیکن جب اقتصادی اور معاشی معاملات اور عوام کی بہتری ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے اس کے ساتھ پوری طور سے کوآپریٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ جو تجارت ہے اس وقت وہ امریکہ کی اور چین کی، میرے خیال میں سب سے زیادہ اسی سے چین سے ہی اس کی تجارت ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بھی بتانی چاہیے. لیکن اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اتنا کمزور ہے اور اس کی سیاست اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان ٹھیک سے نہیں کر سکتا یا اپنی پالیسیز کو آگے بڑھا نہیں سکتا اور اس قسم کی رکاوٹوں کا وکٹم بنتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جو آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا جنرل صاحب، بریگیڈیئر طارق علی بھی میرے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں اور آغا مسعود صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں.
میرا ایک سوال یہ بنتا ہے، تو کیا ہمیں ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کے مشوروں پہ چلیں، یا ایران کو ضرورت ہے کہ وہ چلیں؟ ہم دو نیبرنگ کنٹریز ہیں. اگر بالکل ایک جنرل مثال لے لیتے ہیں، اگر میرے گھر میں کھانا پکا ہے اور میں اپنے نیبرس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو میں محلے کے کسی کمیٹی کے چیئرمین سے جا کے تو نہیں پوچھوں گی کہ میں جا کے جو ہے وہ کھانا شیئر کر لوں اپنا کہ نہیں. تو کیا ہم لوگوں کو اتنی ضرورت ہے عالمی سطح کے اوپر کہ ہم جا کر ان کی بات کو یا امریکہ کی بات کو سیریس لیں؟ نہیں بی یہ تو بڑی سیریس بات ہے. یہ آپ نے جو مثال دی یہ غلط مثال ہے. اس لیے کہ امریکہ جو ہے اس کی پالیسیز یا جو بڑے ممالک ہیں، اگر آپ ان کی پالیسیز کے خلاف جاتے ہیں اور آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں اس میں فائدہ بھی ہے. تو جو فائدہ اور نقصان کا جو مائنس اور پلس ہے، اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ فائدہ زیادہ ہے، نقصان جو بھی ہوگا وہ ہم برداشت کریں گے. تو یہ تو دنیا کی پالیسی شروع سے یہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اس طریقے کی مثال دے کر آپ یہ کہیں. تو ہمیں یہ اس لیے کہ شروع سے آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے کئی ایسی پالیسیز تھیں جو امریکہ نے سراہی ہیں اور جو اس سے سخت اختلاف رہا ہے. ہم نے جب چین سے دوستی کرنا شروع کی، آپ کو یاد ہوگا پہلی ایک تو امریکہ نے اس کی سخت مخالفت کی، لیکن پاکستان نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، اس لیے پاکستان نے چین سے بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ کیے. اور اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے کئی سینکشنز بھی ہوئے، لیکن پاکستان نے وہ سینکشنز کو برداشت کیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو پالیسیز ہم اپنا رہے ہیں یہ ملک کے بہتری کے لیے ہیں، اور یہ دیرینہ پالیسیز ہیں جو کہ پاکستان کو مضبوط بنائے. اسی طریقے سے جب ملک جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، دیکھیے انڈیا کے اوپر جب رشیا کے اوپر بھی ابھی یہ حال کی بات ہے، کوئی اتنی زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، رشیا پہ سینکشنز تھیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے رشیا سے گیس یا آئل لینے کی لی ہے اور ڈیفائی کیا ہے اور ایگزمپشن لی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اگر اندرونی لحاظ سے اقتصادی اور معاشی حالات اور سیاسی حالات اس کے بہتر ہوں اور اس یہاں ملک میں استحکام ہو، تو پاکستان خود کافی آزادانہ جو ہے فیصلے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر کہ ہمیں جو ہے ہم برادر ممالک ہیں اور اگر ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں، بھلے ہمیں سینکشن لگی ہوئی ہو ایران کے اوپر یا ہمیں کچھ سینکشنز جو ہے وہ ہمارے پر لاگو ہوئی ہوئی ہوں، لیکن کیونکہ یہ ملکوں کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے ایک چیز ہے، خاص طور پہ معاشی بہتری کے لیے، جو پاکستان اس وقت شدید بحران کا شکار ہے، کیا امریکہ کو نہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، یا دوسرے ممالک کو نہیں سوچنا چاہیے کہ سینکشنز اپنی جگہ پہ لیکن یہ معاہدہ اپنی جگہ پر؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ جل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجک روڈ میپ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سینکشنز وغیرہ جو ہیں ایران کے اوپر ہیں یا دوسرے کچھ اور ملکوں پہ بھی ہیں، یہ اسی اسٹریٹجک روڈ میپ کا حصہ ہے. اب امریکہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ان سب ملکوں سے جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں کہ وہ امریکن پالیسی کو فالو کریں، اور جو نہیں فالو کرتے وہ پھر اس کا وہ شکار بھی بنتے ہیں، وہ سینکشن ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہیں ان ملکوں تک. لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ میں جنتا کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے 3 چیزوں کی. نمبر 1، ہمیں آغا صاحب نے بھی کہا ہمیں انٹرنل کوہیژن کو کریٹ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ وی کین ناٹ نیگوشیٹ فرام دی پوزیشن آف ویکنیس. ویری گڈ. ہمیں اپنے آپ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک اسٹرینتھنڈ پوزیشن لینی ہوگی. بالکل صحیح. اور اس میں جیسے ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. بالکل. اور اس میں سب پارٹیز کو انوالو کیا تھا. تو ہمیں یہ اتنا وائٹل منصوبہ ہے
کہ ہمیں اس کو کسی ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. ہمیں جب اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری بات کو سنا جائے. آفٹر آل 80s میں ہمیں ایگزیمپشنز ملتی رہی ہیں جب افغان وار چل رہی تھی اور اب بھی مل سکتی ہیں. لیکن اگر امریکہ کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ جیسے جن صاحب نے کہا ہمارا نفع کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے, تو پھر ہمیں حساب لگانا ہوگا کہ کیا ہم ان سینکشنز کو برداشت کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے پہلے شروع میں کہا تھا 98 میں جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی تھی تو ہمیں اتنا پریشر تھا اور اس کے بعد سینکشنز بھی لگی ہم نے, لیکن پاکستان نے برداشت کر لیا تھا. بہت مشکل وقت تھا لیکن ہم نے برداشت کیا تھا. ہم بھی اب بھی کر سکتے ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ از اسٹرینتھن یور سیلف, میک یور نیگوسیشنز میننگ فل اینڈ اسٹرانگ. اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا ہے تو دین یو کلیئرلی ٹیل کہ دیکھیں یہ ہمارا کور اکنامک انٹرسٹ ہے, ہمارا آپ کی اسٹریٹجک کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں, لیکن یہ ہمارا ایک پرابلم ہے. ہم 18 ملین کا پینلٹی لگ جائے گی تو ہمیں وی شوڈ گو ہیڈ ود, لیکن وہ نفع اور نقصان ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا. جی آپ میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہم نے آپ سے جو گفتگو کی, ہم نے یہی گفتگو کی کہ اگر ہماری سفارتی کوششیں مؤثر ہیں, طاقتور ہیں, تو ہم اس پہ امریکہ کو خاصا کنونس کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے مطلب ہم لوگ خود ڈیوائیڈیڈ ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کیا کہ انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہم مطلب یہ کہ دیکھیے اگر ہمارے پاس کوئی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو جیسے ماضی میں تھی تو اس وقت سے ہم نے سینکشنز بھی برداشت کیے. اب دیکھیے افغان وار کی وجہ سے جو انہوں نے بڑی خاموشی سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل کر لیا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ کا بڑا مطلب یہ کہ رول ہوتا ہے. ہاں اس وقت انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے, کسی ایشو پہ یکجہتی نہیں ہے, تو امریکہ کو کیا معلوم نہیں ہے. امریکہ کے ایک مطلب یہ کہ چیزوں سے واقف ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے, کس قسم کی ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سفارتی کوششیں اسی وقت بھی کامیاب ہوں گی کہ جب آپ کے اندر ایک یونٹی ہو. اور صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ آپ میں ایک کریج ہونی چاہیے. کلاؤڈ آپ کا کیسے پیدا ہوگا؟ کلاؤڈ تو اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب یونائٹڈ ہیں آپ, یعنی طاقت کی بنیاد پر اگر آپ بنیاد پر بات کریں گے امریکہ سے تو امریکہ یقینی طور پہ کنونس ہو جائے گا. بات اصل یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالیسی میں بڑا تضاد ہے. کبھی کبھی امریکہ جو ہے نا اپنے مفادات کی خاطر اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ جو ممالک امریکہ کے دوست ہیں وہی مطلب متاثر ہوتے ہیں. لیکن صحیح ہے کہ ایک اسٹریٹجک ان کا ایک پورا رول ہے پوری دنیا کے اندر, اور وہ اسٹریٹجک رول کے تحت چاہتے ہیں کہ وہ ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں. دیکھیے پاکستان کے پاس اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی ایسی مطلب قیادت نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے امریکہ کو قائل کر سکے. کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ پاکستان اکنامکلی بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے 1% گروتھ ہے اس وقت پاکستان کی, جبکہ اکنامکس کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے تو پاکستان کی اکنامک گروتھ 7% ہونی چاہیے جو مشرف صاحب کے زمانے میں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سمجھ بھی ہے, فہم بھی ہے, لیکن ہمارے پاس آگے بڑھنے کی لیڈرشپ نہیں ہے. ہمارے پاس آگے بڑھنے کی لیڈرشپ نہیں ہے, اور ہم اس تعداد کو جو تعداد پاکستان کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے ہم مزید کمزور ہو رہے ہیں. اور یہ کمزوری سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو پاکستان کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے. اچھا ایک چیز اور آخری سوالوں کا اس پہ کوئی کامنٹ چاہوں گی میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے, کہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک ہے ہمارے پاس, اس پہ کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے, سیکنڈ فیز میں ہم جا رہے ہیں. میں نے اگر میری انفارمیشن غلط ہے تو پلیز ڈو رائٹ می, کہ میں نے یہ سنا تھا کہ جو سی پیک کی ٹوٹل جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے اس کو مکمل کرنے کی ذمہ داری ہے وہ پاک فوج نے لی تھی, تبھی جو ہے وہ چائنا نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. اور ایک طرف ہم یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ دیکھ رہے ہیں, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ جاری ہے, جو نظر آ رہا ہے بظاہر ہمیں, وہ ہماری ڈیموکریسی یا حکومت یا جسے ہم لیڈرشپ کہتے ہیں اس کے اوپر جاری ہے. لیکن اگر کمبائنلی یہ دونوں پروجیکٹس پورے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو بہت زیادہ ترقی ہوگی ہر شعبے میں, معاشی شعبے میں بھی, انٹرنیشنلی بھی, جیو پولیٹیکلی بھی, اسٹریٹجکلی بھی. لیکن کیا یہ جو دونوں چیزیں ہیں اگر ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے تو سی پیک کی طرح کیا ہم اس کو وہ آگے کر سکتے ہیں اپنی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پاک فوج کو کیا ہم ایز اے ضامن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں, پاک فوج کا تو بہت بڑا رول ہے, اور پاکستان فوج ہی ابھی تک سارا کچھ کرتی رہی ہے.
बाकी देखिए, जहाँ तक टेररिस्ट एक्टिविटी का ताल्लुक है, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये उका दुका टेररिस्ट वाक़यात जो हैं वो हमेशा पॉसिबल होते हैं। क्या अमेरिका में नहीं होते टेररिस्ट वाक़यात हो जाते? क्या अभी मॉस्को में नहीं हो गया? मॉस्को में हालांकि इतनी टाइट सिक्योरिटी है वहाँ मॉस्को में। अमेरिका की तो स्टेट्स कुछ ऐसी बहुत वायलेंट है, शिकागो वगैरह आप ये ले लें, वहाँ नहीं, वो बहुत बात नहीं है, वो क्राइम है। अच्छा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टेररिज्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टेररिस्ट जो होता है उसके पास टाइम एंड स्पेस अपना होता है, ठीक है, और वो उसको यूटिलाइज करता है। जहाँ तक सीपैक का मायदा हुआ था, मुझे याद है मैंने उस वक्त भी कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे कि अब ये मादा तो हो गया है लेकिन इसमें खतरात बहुत होंगे, क्योंकि बहुत सारी दुनिया इसकी मुखालफत कर रही थी और खास तौर पे अमेरिका भी मुखालफत कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये खतरात तो चाइना को भी पता है और ये खतरात पाकिस्तान को भी पता है, और जहाँ तक कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, पाकिस्तान फौज इज टोटली कैपेबल है टू हैंडल दिस सिचुएशन। नंबर 2 बात ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इम्पोर्टेंस सीपैक की पाकिस्तान के लिए है तो उससे ज्यादा बड़ी डबल इम्पोर्टेंस ये चाइना के लिए। उसकी वजह ये कि ये जो रूट है, ये सी रूट जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका का, उसको बाईपास करता है। कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका का रूट बंद हो जाता है किसी लड़ाई की वजह से, टेंशंस की वजह से, किसी और वजह से, तो चाइना के पास यही एक रूट रह जाता है सीपैक का। यहाँ थोड़ा बहुत है, चाहबाद से कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एज वेल। और वो बड़े क्लियर हैं इस बात पे कि ये खतरात तो होंगे, और इसीलिए उन्होंने एक कमिटमेंट भी अभी की है कि वी विल नॉट बी अफ्रेड इन चीज़ों से। ठीक है, तो मेरा वही सवाल है, जिस तरह हमने सीपैक के लिए गारंटियर लिया हमने पाक फौज को, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, कोई लीडरशिप क्वालिटी अभी नज़र आ नहीं रही इस वक्त के सियासतदानों में, और लीडरशिप है भी नहीं, बिल्कुल डिवाइडेड हैं सारे। तो क्या हम गैस पाइपलाइन के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, अगर बलूचिस्तान में से जा रही है तो पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वो इसका ख्याल करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ साहब, आपका। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए हम एक बात पर अभी तक मुत्तफिक नहीं हुए जी, कि देखिए कि हम अमेरिका को ये बताएं, जैसे कि ख़ुद ब्रिगेडियर साहब भी और जनरल तलत मसूद साहब ने भी फरमाया। देखिए अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए सारा जो रोल है वो पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पर ये है कि अगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, इन लोगों को जो अपनी अना में जिंदा है ना, इस अना को जो है तोड़ें, अना से बाहर निकलें और निकल के बाद जो मुल्क के मफादात हैं उसको सामने रखें। इस वक्त मुझे बताइए कि 10 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान के वो गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदा रहे, 5 करोड़ जो हैं वो भिखारी हैं। तो अब मुझे इतनी बड़ी इक़्तिसादी बदहाली पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, नज़र भी आ रही है, लोग जिक्र भी करते हैं, वर्ल्ड बैंक भी उसको जिक्र करता है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी अना को रखें ताक पे, पाकिस्तान का ख्याल रखें, जो बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हमारे वजूद में आया है, और जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के जो उन मुसलमानों ने जो कि हिंदुस्तान में अक़लियत पे थे उन्होंने दिया, कम अज़ कम ये कि उन शहीदों का ख्याल। लेकिन आसिफ साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, ब्रिगेडियर तारिक साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने सीपैक के लिए गारंटियर रखा, हम अपनी पाक फौज विद लीडरशिप के साथ हम अमेरिका को भी कन्विंस कर सकते हैं, और हम जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी जिनको प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज़ है उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई ये मंसूबा, ये मुआहिदा हमारी आवाम के दरमियान है, हुकूमत तो कर ही रही है लेकिन आवाम की बेनिफिट्स के लिए कर रही है। देखिए मुनीबा, एक बात बताइए, आपका जो सवाल है ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये उठता है, मैं फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए जब आप अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से आप जो है इख्तलाफात में घिरे हुए हैं, आपके सामने कोई रोड मैप नहीं। देखिए रोड मैप क्या है आपके पास? नहीं, मैं सॉल्यूशन, क्योंकि सब टाइम कम रह गया, मैं ये सारी थी कि जैसे तारिक साहब ने, ब्रिगेडियर तारिक साहब ने एक सोल्यूशन दिया कि बिल्कुल पाक फौज अवेलेबल है, सीपैक की भी वो कर रही है, बलूचिस्तान में भी अवेलेबल है और इस चीज़ पे नज़र रखी हुई है। क्या हम खुल के, जिस तरह हमने सीपैक के लिए कहा था कि हमारी पाक फौज जो है वो इसके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक जो है वो ज़ामिन है, क्या अभी हमारी जो टूटी फूटी लीडरशिप है इसके साथ अगर हम अपने उन नुमाइंदों को रखें, पाक फौज के अपने इदारों के उन नुमाइंदों को रख कर ये गारंटी दें कि ये माहिदा हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो ये ज़्यादा बेहतर देखिए पाक फौज वैसे भी मतलब ये कि अमेरिका से
दोस्ती चाहती है और पाकिस्तान की फ़ौज की अमेरिका से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, गालिबन पेंटागन से और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि मैंने पढ़ा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो गारंटी तो ऑलरेडी वही है, लेकिन सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए। अमेरिका तो बिल्कुल, यानी अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर कोई लड़ रहा है तो वो तो पाकिस्तान की फ़ौज है, वही लड़ रही है, वही कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वही लोग कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन गारंटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान दैट शुड कम फॉरवर्ड एंड से कि वी गिव द गारंटी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अमेरिका के स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं ईरान के साथ वो मुतासर नहीं होंगे। वंस यू गिव दिस गारंटी टू अमेरिकन, मैं समझता हूँ उसमें सिफारतकारी बड़ी मौसर होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, तब जाके आपके मामला बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये डिवाइडेड हाउस है, मैं समझता हूँ उससे आप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर तारिक के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। आगा मसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है, इस पर मजीद बात हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हमें यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।